बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इसमें में बात करने जा रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, कोई रंग बदलने वाला है। बहुत से रंग नुमायां हो चुके हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से, उन्हें मुंतकिल किए जाने के हवाले से बयानियाँ बनाया जा रहा है कि आज कोई ना कोई बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आएगी, वो मेडिकल रिपोर्ट रिवील होगी और उसके बाद इमरान खान से कंसेंसस लिए बगैर, उनकी इजाज़त लिए बगैर उनको या तो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा या फिर उन्हें बनी गाला या बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। इन सारी खबरों के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज तर्जुमान फैसल बावडा साहब, वो आते हैं तो कहते हैं कि ना इमरान खान के पास अब देने को कुछ है और ना इस्टेब्लिशमेंट के पास देने को कुछ है, यानी ये सब स्मोक स्क्रीन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी वो हमें बार बार ये बाबर करा रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ पक रहा है। क्योंकि नून लीग के जो सहाफ़ी हैं उन्हें बहुत खौफ है इस वक्त। उनके ट्वीट्स आप जाके चेक कर लें, उनकी तनकीद हुकूमत पर चेक कर लें, और उसके बाद पीटीआई के हलकों में मुकम्मल खामोशी है। किसी से भी आप बात करें, वो कहते हैं कि हमें अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा राब्ता इमरान खान से नहीं है। आज जुमेरात है, आज मुलाकात का दिन है, देखते हैं वहाँ किस किस की मुलाकात होती है। और मुलाकात के लिए पहले शहर इक़्तिदार से एक खबर चलवाई गई थी कि 12 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। इन सारी खबरों के दरमियान रावलपिंडी में जो जनरल बाजवा साहब है, साबिक आर्मी चीफ साहब है, उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि वो बाथरूम में गिरे, उनके सर पर 3 इंजरीज आई, उनको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, यानी वो होश में आ जाएं, अपने बच्चों को नहीं पहचान रहे थे, पहचानना शुरू कर दें, या फिर उनकी हालत वो क्योंकि कह रहे हैं कि अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है। इन खबरों के वो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई एक साबिक आर्मी चीफ थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था वो दुबई में है, डेनमार्क में है, कहाँ जाके सेटल हो गए। वो तो भाई पिंडी में ही रह रहे थे और इन्हीं हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे, हमने कभी गौर नहीं किया। अब जो खबर आई है कि जनरल बाजवा के दिमाग पर 3 जगह इंतहाई सख्त चोटें आईं, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, फ़ौरन सीएमएच मुंतकिल किया गया। कल दिन तक डॉक्टर्स नाउम्मीद थे। आज उन्होंने अपने 2 बेटों को पहचाना, लेकिन हालत अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है, ताहाल आईसीयू में है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, बल्कि जिसे कहते हैं ना मुँह नोचना अपना शुरू कर दिया कि उन्होंने जनाब लालच में क्या कुछ गलतियां की हैं। एक तो वो जो मरियम नवाज साहबा के दादा हैं, वो जिनको बुलाती हैं दादा, रिजवान रजी साहब, उनका एक वीडियो क्लिप है, शायद आगे पीछे उन्होंने कोई और बात की हो, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन वो जो वीडियो क्लिप है वो इंतहाई खौफनाक है कि इस्टेब्लिशमेंट हो, खुफिया इदारे हों या फिर हुकूमतें जो अपनी मर्जी का काम सहाफ़ियों से लेते हैं, वो पहले बांस पर उन्हें चढ़ाते हैं और फिर बंदरों की तरह उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अपनी मर्जी से छलांगे लगाओ, फिर जब वो गिरते हैं तो फिर उन्हें रोने चीखने की आवाज़ें तो देनी है। अब उन्होंने भी बहुत से इंकशाफात किए। माजी में आपको याद होगा सिंधियों के हवाले से इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा इनके दिफा में आई थी और इनका नाम लेकर 2-3 जगह पर उन्हें तकरीर में इरशाद भी फरमाए थे कि वो उनका बर्दाश्त का लेवल वो ना आप चेक करें, उनको इतना ना आप तंग करें कि उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाए। वही उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। जो एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है उनकी वीडियो में बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मेरे में इतनी सख्त नहीं है कि उनका जाके व्लॉग देखूँ या उनकी वीडियो देखूँ, तो इतनी सी वीडियो मैंने जो देखी है उसमें वो जो कह रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। और इसके बाद लाहौर में जो मुलाकात हुई है आज, सिक्योरिटी ओहदेदार लिखा जा रहा है टिकर्स में, ताकतवर शख्सियत लिखा जा रहा है। अब देखते हैं मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग में जो बोला है वो दुरुस्त है या फिर जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर मीडिया को जारी की है वो ठीक है। उसमें ये बातें नहीं है जो मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक गलती होगी सिक्योरिटी ज़राए से कि जामियात के दौरे, यूनिवर्सिटियों के दौरे के दौरान ये बयानियाँ, तो वो कौन दौरे करता है? वो तो सारे मीडिया पर्सनस को पता है ना कि DGI-SPR साहब खुद यूनिवर्सिटीज़ के दौरे कर रहे थे, फुटेजेस आती थी, उनके शॉट्स आते थे, विजुअल्स आते थे ना, इंटरेक्शंस होते थे, सवाल जवाब हमारे तक आते थे, वो हम देखते रहे। अब उस जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर खुद जारी की गई है ना, उसके अंदर वो 2-3 लाइनें हैं जिससे पकड़ा जाता है कि शायद इनसे मुलाकात हुई। पहले रिजवान रजी जो हैं उनका रोना पीटना, मुंह नोचना वो सुन लीजिए,
اور پھر یہ جو نجم علی کا بھی چینج آف ہارٹ ہوا ہے نا، وہ بھی سنیے کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. رنگ نہیں، پورے کا پورا جو کینوس ہے وہ بدل کے رکھ دیا گیا، کیونکہ ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ بھائی اندر دیگ پک چکی ہے، بس اس کا ڈھکن اٹھانے والا اور خوشبو اس کی باہر آنے والی ہے. سنیے یہ جو رضوان رضی نے اب اعتراف جرم کیا ہے، کہہ رہے خاکسار کو پیغام آیا کہ نہرو پر بیانیہ بنائیں، قیادت بہت فکر مند ہے، ان کا پیغام آئے تو عمل ضروری ہوتا ہے، زندہ سلامت رہنا ہے. میں نے کہا نوکر کیا اور نخرہ کیا، ہم نے نہرو کے اوپر بیانیہ بنایا، ویلاگ کیے، سوشل میڈیا پر لکھا، اور اس کے بعد سنیوں کے ساتھ جو توہین آمیز آپ نے الفاظ استعمال کیے اس پر آپ کو کم از کم ان سے معافی، شرمندگی کا اصل بھی بتانا چاہیے. اس وقت تو آپ نے پریشر میں کہا تھا نا، اب اصل بھی آپ ان سے معافی مانگتے تو آپ بڑے. سر ان کے کہنے کے اوپر پورا کام نہ کیا کریں سر. میں بس خادم میری حالت دیکھ لو نا سر. وہ خاکسار کو پیغام آیا اور ظاہر ان کا پیغام آئے تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک میں بھی رہنا ہے اور زندہ سلامت بھی رہنا ہے اور برسر روزگار بھی رہنا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہروں کے اوپر جناب قیادت جو ہے وہ بہت فکر مند ہو گئی ہے، تو آپ اس پہ نا بیانیہ بنائیں. خادم نوکر کی نخرا کی نوکری کے پیسے کوئی نہیں مل رہے، نوکری دے، لیکن سر ملک میں رہنا ہے. اب بچوں کی شادیاں وادیاں کرنی ہے یار، کوئی تعلیم زیر تعلیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرنی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ ضروری ہے سروائیول کے لیے. تو ہم نے اس کے اوپر نہروں کا بیانیہ بنا دیا، لیڈ لیا جی فرنٹ سے. ہم نے 7-8 ولاگ کیا اس کے اوپر، سوشل میڈیا پہ لکھا. اس کے بعد پھر جب سندھیوں کا ریئیکشن آیا تو بس اتنا کا پیغام انہوں نے بھجوایا کہ نہیں، آپ کے خلاف گالم گلوچ کرنے والے اور آپ کو پی ٹی وی سے نکلوانے والے ہم نہیں ہیں سر. آپ ایکس آفیشو پی ٹی وی کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہ کریا کرو. ٹھیک مطلب آپ نے کہا اس محاذ پہ لڑنا ہے، آپ ہمیشہ کارگل کی تاریخ ہی دہراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بچے ہم آگے چلے گئے لڑنے کے لیے، بچے آگے چلے گئے. اچھا سپلائی ہی نہیں دیتی اس لیے دی سر ایمونیشن دی. یہی آپ نے سر خاکسار کے ساتھ کیا کہ جناب نہرا والے مسئلے تھے اڑا کے رکھ دو. چیف صاحب بڑے انتھوزیاسٹ تھے، انہوں نے یہ نہریں بنانی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سر ہم جوت گئے کہ جناب قومی بیانیہ قومی خدمت ہے، ہم نے بنایا. اگلوں کا ریئیکشن آیا، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گئے. صرف اتنا میسج کسی سے گھومتا گھامتا آیا کہ نہیں ہم نے تو آپ کی نہیں بجائی، وہ تو صرف سندھیوں نے بجائی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ یہ آپ کا بیانیہ تھا کہ نہریں بنے گی، ہم لے کے چل کے شہید ہو گئے. اب وہ اون تو کر لیجیے، چلو شہید کو پلاٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اون بھی نہیں کر رہے. نہیں سر آتے سے آتی ہے نکال، ٹھیک ہے نا سر، نہ کریں ایسے سر. ٹھیک ہے، آپ اپنے پھر وہی ایجنٹ. بلی کے جب پاؤں جلتے ہیں تو ایک مثال ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بچوں کو ہی دے دیتی ہے. یہ ہمیشہ سے صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پیڈ کنٹینٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں جو جینوئن صحافی ہیں جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. جو ہی چینج آف ہارٹ ادھر سے ہوتا ہے تو پھر یہ بانس کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر بندر اوپر ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، جنہیں خود چھلانگے لگا کر پھر نیچے اترنا پڑتا ہے، کچھ زخمی ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اس پر زیادہ تبصرہ کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ سن چکے ہیں ان کے منہ سے اعتراف جرم جو ہے کہ وہ کن کے کہنے پر کیا کچھ کرتے رہے، اور ان کو مریم نواز ڈیفینڈ کرتی رہی ہے. اتنے یہ اچھے صحافی ہیں ریفائنڈ قسم کے کہ جناب ان کو مریم نواز صاحبہ ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور انہی کے قبیلے کا ایک اور شخص جس نے بھی چینج آف ہارٹ آج کی لاہور میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کیا، نجم علی. یہ بھی وہ شخص ہے جو انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے رضوان رضی کی طرح. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھ لیے کہ شاید ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ٹویٹس پڑھیں تو انہیں شرم سے منہ چھپانا پڑ جائے. یہ اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے رہے. ہم نے تو آج تک ان کو ان ویڈیوز میں مینشن تک نہیں کیا، لیکن آج دیکھیں خدا کی لاٹھی جو ہے کتنی بے آواز ہے. پڑھی ہے تو ان کی چیخیں 7ویں آسمان پر جا رہی ہیں. اور یہ نجم علی، اس کی گفتگو سن لیجئے کہ جو کہہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے رنگ بدل رہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رنگ بدل رہا ہے. اور انہوں نے اس پوری گفتگو کے اندر جو ایک لفظ ہے نا، ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ سن کے آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ اب یہ مان گئے کہ سہیل افریدی جو کام کر رہا تھا اس کا نتیجہ پہنچ رہا تھا. اور کیا مثالیں دی ہیں، ہم نہیں، یہ نجم علی کے منہ سے سنیے، کیونکہ مخالف کے منہ سے سننے کا نا
سواد ہی کچھ اور ہے. سنیے وہ گفتگو کیا جو ایک ملاقات تھی اس کے ذریعے جو میسج تھا کہ رنگ بدل رہا ہے, تو یہ دونوں طرف سے ہے. میرے پاس ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک تفصیل دینا چاہ رہا ہوں. ایک سائڈ سے بدل رہا ہے, جی ایک سائڈ سے رنگ بدل رہا ہے, اور دونوں اور اس میں دیکھیے سب سے پہلے میرے لیے بڑی الارمنگ خبر تھی, چونکہ میں ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں, مجھے روزانہ میں خبروں کو ڈیل کرتا ہوں. میرے لیے 16 دسمبر کو ایک خبر آئی کہ خیبر پختونخوا میں جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کو جو امداد یا فنڈنگ کی جاتی ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ڈبل کر دی ہے, 50 لاکھ سے 1 کروڑ کر دی ہے. پتہ چلا, میں نے پوچھا, میں نے کہا وفاق نے بھی کیا, پتہ چلا کہیں ایسا نہیں ہوا, صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں ایسا ہوا ہے. یہ ایک گڈ ول جسچر تھا, ایک بڑا پیغام تھا کہ آپ سیکورٹی فورسز کے شہداء, فوج کے شہداء کے لیے یہ اسٹیپ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اچانک پتہ چلا کہ پرائم منسٹر تو دعوت دیتے رہ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں نے فون کیا, جواب نہیں آیا. 2 فروری کو آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, جو ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرائم منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس ملاقات میں خود آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ذکر تک نہیں ہوا, بات ہوئی صرف دہشت گردی کے حوالے سے. چینج آیا نا کچھ نہ کچھ. پھر اس کے بعد اگلے روز ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی کہ شہید کا جنازہ ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے تو بلایا ہی نہیں جاتا جنازوں میں, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہ میت کو کندھا دیتے ہیں, اور باقاعدہ اس کی جو پریس ریلیز اور جو چیزیں جاری کی جاتی ہیں وہ بالکل ہی ایک مختلف انداز میں ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی 5 فروری کو اپیکس کمیٹی کا جو اعلامیہ آتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر جو ہے عمر بخاری, جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں, وہ وہاں پر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہاں پر مشترکہ ویژن آ جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ کور ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنی کابینہ کے ساتھ جانا, وہاں پر 3 گھنٹے تک رہنا. پھر وہاں پر میں نے پشاور کے جو بڑے اچھے صحافی ہیں, پوچھا, میں نے کہا یار اندر کی خبر بتاؤ, یہ ماحول کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بہت خوشگوار ملاقات تھی, مسافے ہوئے, آپس میں مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے, لنچ اکٹھا کیا گیا, 3 گھنٹے تک وہاں پر رہے, اور یہ بڑی اچھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا, جو ایک کمی تھی, اور جو ایک شکوہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ خاص طور پہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے وہاں جا کر کی گئی تھی. اور آج جب میں نے بھی اور باقی دوستوں نے سوال کیا تو میں نے پوچھا یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہ میں نے جناب یہ بتائیے گا رویہ چینج ہوا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ دیکھیے بڑا مزیدار فکر ہے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر وفاق کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ایک گڈ اسٹیپ ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ ایک ویلکم اسٹیپ ہے, یہ ایک ویلکم اسٹیپ ہے, اٹ از گڈ فار کے پی, اٹ از گڈ فار پاکستان. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو ایک وائبس تھی وہ چینج ہونا شروع ہوئی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب سے اگر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, وہاں سے کچھ اگر نئی چیز آتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہاں پر وائبس چینج ہوئی ہیں. وائب چینج ہو گئی ہیں, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے نمائندے جو بہت قریبی ہیں, جو خود کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ترجمان ہی کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا, فیصل بابڈا صاحب جو کسی جماعت کے نہیں ہیں, لیکن کسی جماعت کے نہ ہونے کے بجائے وہ سب سے طاقتور سینیٹر گنے جاتے ہیں, وہ اور محسن نقوی صاحب, یہ سب سے پاورفل سینیٹر ان کو گنا جاتا ہے, حالانکہ ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ کہتے ہیں آج کے دن تک برف پگھل نہیں رہی, ان کی پارٹی پگھل کر پانی کی طرح راستہ بنا رہی ہے. عمران خان کچھ دے نہیں سکتے, دوسری سائڈ کچھ نہیں دے سکتی, تو برف کیسے پگھلے گی؟ یہ فیصل بابڈا صاحب ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں کلیئرٹی. جہاں تک آپ نے برف پگھلانے کی بات کی تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہے ابھی آج کے دن تک, تو میں بالکل آپ کو بڑی کیٹیگوریٹی سے بتا سکتا ہوں. ہاں, ان کی پارٹی میں برف بالکل پگھل گئی ہے, پانی کی طرح ہے, وہ پانی کی طرح راستہ بنا رہی ہے, اور یہی سیاست کا نام ہے. ایز آف ناؤ تو مجھے کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں عمران خان صاحب کیا دے سکتے ہیں, سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو دوسری سائڈ کیا دے سکتی ہے؟ دونوں کے پاس کوئی دینے کو نہیں. عمران خان کے پاس سر دینے کو بہت کچھ ہے. وہ اس قوم کو کھویا ہوا مقام دے سکتی ہے. وہ اس اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں عوام کے درمیان اب بہت زیادہ جو رائے ہے وہ بدل چکی ہے, وہ رائے ہموار کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا مارکہ حق کے دوران عمران خان کے ٹویٹس آئے تھے, اور اس کے بعد بالکل سوشل میڈیا پر ایک بیانیے کی جنگ شروع ہو گئی تھی, جس میں پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا تھا. عمران خان کے پاس بہت دینے کو, کیونکہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں, اور جس کے ساتھ عوامی پاور ہے وہی لیڈر ہے. باقی یہ جو بانمتی کا کنبہ ہے یا چابی والے کھلونے ہیں, یہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں, جتنی چابی بھری ہو اتنا چل شروع کر دیتے ہیں. لیکن چلانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. جب تک ہمارے کام کے رہیں تب تک ٹھیک ہے, ورنہ اٹھا کے ریپلیس کر دیا جائے گا. اب خبریں یہی آ رہی ہیں شہر اقتدار سے کہ عمران خان کو جناب آج آپ نے سپریم کورٹ پر نظر رکھنی ہے کہ وہاں سے بڑی خبر آ سکتی ہے, کیونکہ حالات و واقعات یہ کہہ رہے ہیں, یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ خبر سپریم کورٹ سے آئے گی, جس کے اندر وہ 7 صفحات جب کھلیں گے, 22 پیرے پڑھے جائیں گے, اس بنیاد پر جسٹس یا صاحب کوئی جب فیصلہ صادر فرمائیں گے, آرڈر صادر فرمائیں گے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. کیونکہ پھر عمران خان کو کہیں منتقل کرنے کا راستہ لیگلی ہموار ہوگا, اور اچانک سے عمران خان کے مقدمات اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا روشن ہو جائے گا سارا دن, آپ کے سامنے منظر سارا کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان عدالتوں سے سرخرو ہوں گے بجائے اس کے کسی ڈیل کے ذریعے. اب آتے ہیں اس بات کی جانب جو منصور علی خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے نا, اس میں ہوا کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا کہ آپ اب بھی عمران خان کو ذہنی مریض اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں. یہاں پہ ہوا ہے وہ جو سخت موقف ایک اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. جب ان سے سوال ہوا تھا نا کہ ماضی میں آپ نے فاطمہ جناح، پھر ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، ان سب کو غدار کہا، لیکن اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم آ کر اپنا موقف آپ لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. جہاں عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا، اب اچانک سے پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو احترام میں بدل دیا گیا. سنیے. کیا آج بھی اس شخصیت سے میں نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کیا آج بھی انہیں ایک ذہنی مریض اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ میں بالکل کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں. تو آج مطلب میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے سوال کے جواب میں انہی الفاظ کو دوبارہ بھی دہرایا جائے گا کہ جناب وہ ذہنی مریض ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس شخصیت اب یہ سیکیورٹی ذرائع، طاقتور شخصیت، سیکیورٹی عہدیدار، لیکن جو میڈیا کو ٹکر جاری کیے گئے اس میں میرا اندازہ ہے، بلکہ بہت سے لوگ اب تو ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو صحافیوں کی ہوئی ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ہوئی ہے. بہتر ہے کہ یہ صحافی جو ملے ہیں وہ خود اس پر اپنی رائے کا اظہار نام لے کر کرتے، لیکن جب میڈیا کو ٹکر جاری ہوئے ہیں تو میری اپنی ایک جو سوچ ہے اس میں ان ٹکرز کے درمیان ایک لائن ہی آتی ہے کہ تعلیمی اداروں کے دوروں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام خصوصاً نوجوان نسل پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. تو جو کہ میں ایک نیوز چینل میں کام کرتا ہوں تو میں نے تو کسی اور سیکیورٹی عہدیدار کو یونیورسٹیوں میں جاتے نہیں دیکھا، یا فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں یا ڈی جی ایس پی آر صاحب جاتے ہیں. نیم یونیورسٹی پاکستان کی کوئی بڑی یونیورسٹی کا نام آپ لے لیں، وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر خود گئے. قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ خود گئے، نمل میں، کہاں نہیں گئے، کراچی، لاہور، بہاولپور، فوٹیجز آتی رہی، ٹی وی پر چلتی رہی. اب جو خبر جاری کی گئی وہ سنیے، اس میں پولیٹیکل جو پہلو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں جا کے وہ خبر دے دی گئی ہے آدھی لائن کے اندر کہ معاملات سارے بہترین ہیں. میڈیا کو خبر جاری کی جاتی ہے بڑی لمبی چوڑی سی. لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار ذرائع کی ملاقات. پاکستان میں فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی جنگ نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشہود ہے. پاکستان کے اندر تمام سپانسرڈ دہشت گرد کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. حالیہ ترلائی امام بارگاہ کے حملہ آور کو دہشت گردانہ حملے کی تربیت جو ہے وہ افغانستان نے دی. بیرونی اور اندرونی سازشی عناصر کے لیے سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں. آپ کی کوئی بھی سیاسی یا مذہبی سوچ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ دہشت گردی کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہمیں قومیت، لسانیت یا صوبائی کی بنیاد پر ہرگز تقسیم نہیں ہونا بلکہ متحد رہ کر تمام فتنوں کا خاتمہ کرنا ہے. فتنۃ الہندوستان در حقیقت بلوچ عوام اور بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے. 3 سال قبل 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی تھی جو اب ختم ہو چکی. اسمگلنگ کا پیسہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے. گڈ گورننس ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے. احساس مرحومی کے نعرے کی آڑ میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کو بلوچستان کی عوام پہچان چکی ہے. کے پی میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان ہی کنجی ہے. اس سلسلے میں پختونخوا میں کی جانے والی حالیہ میٹنگز کچھ شائن ہیں. سہیل افریدی صاحب کی تعریف جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے، جس طرح ہم نے مارکہ حق میں متحد ہو کر بھارت کو شکست دی، اسی طرح ہم دہشت گردوں کو بھی شکست دیں گے انشاءاللہ. تعلیمی اداروں کے دوروں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام خصوصاً نوجوان نسل پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا. ہمارا بیانیہ صرف پاکستان ہے. اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے. بات چیت تمام سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے. سیاست سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو 6 جنوری کی پریس کانفرنس تھی وہ رد عمل کیسے پھر آ سکتا ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں.
قانونی اور کورٹ کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے۔ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات کو عدالتیں جیسے پروسیڈ کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ یہ سبجوڈس معاملہ ہے تو اس پر رائے نہیں دی جا سکتی۔ اب دیکھتے ہیں جتنے صحافیوں کی ملاقات ہوئی آج، جن کی بہت لمبی فہرست ہے، لاہور کے بیورو چیف، سینئر صحافی، نون لیگ کے قریبی، پی ٹی آئی کے قریبی، بہت لمبی ایک فہرست میں لوگ آج ملے ہیں، لیکن نام کوئی نہیں لے رہا، نام اشاروں کنایوں میں بتایا جا رہا ہے، اور نشانیاں ساری واضح ہیں کہ وہ پنڈی کی طرف ہے، اور اس میں سہیل افریدی اور عمران خان کے بارے میں چینج آف ہارٹ کی نشانیاں واضح طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ مسلم لیگ نون کے صحافی روئیں پیٹیں، منہ نوچیں یا اپنے بالوں کو نوچیں، یہ تو اب ان کی قسمت ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کریز سے باہر جا کے جو کام کیا ہے اس کی سزا تو انہیں اب ملے گی۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔